दोस्तों आदाब। मैं मलिक ज़ादा जावेद एक बार फिर आपकी अदालत में हाजिर और आज हमारे साथ जो है एक बहुत अहम, बड़ी, मेयारी और सबके दिलों में घर करने वाली शख्सियत आज हमारे साथ रहेगी और वही हमारे मौजूद गुफ्तगू रहेंगी, जो कि खतौली मुजफ्फरनगर से ताल्लुक़ रखते हैं। वैसे उनकी जो शख्सियत है उससे कोई मोहताज तारुफ नहीं है, ऐसा नहीं है। सारे लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। और वो जहाँ एक तरफ बहुत अच्छे शायर हैं, एक बहुत अच्छे अदीब हैं और एक बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा हैं, तो वो शख्सियत जो है, वो बड़ी और अहम शख्सियत जो है, आज के इस मलिक ज़ादा जावेद शो में उस पर हम गुफ्तगू करेंगे, उनकी कहानी सुनाएंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। अब ये शख्सियत इतनी अहम है कि मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि तकरीबन हम लोग एक आध साल की छोटाई बड़ाई है, लेकिन ये बात सही है कि इस शख्सियत ने जब ये बहुत ही फ़ाल और मुतहर्रिक थे निज़ामत के हवाले से। आसिफ कमाल भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शिफ्ती मेरे भाई, मेरे अजीज़, आपको वालेकुम अस्सलाम। तमाम तो समी भाई जैसा अहम आदमी, बड़ा आदमी और एक अच्छा अदीब और एक अच्छा सहाफ़ी हमारे साथ जुड़ा हुआ है मैं उनको अपना सलाम बड़े अदब से पेश करता हूँ। तो हज़रत मैं ये कह रहा था आपसे कि आज जो है हम जो गुफ्तगू करेंगे, जो बातचीत करेंगे, वो हम वालेकुम अस्सलाम अब्दुल समी भाई, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि आज आप हमारे साथ हैं। तो जिस शख्सियत पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम शख्सियत है, कई हवालों से अहम है। एक तो वो शायर बहुत अच्छे हैं, अदीब बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा वो नाज़िम मुशायरा तो कमाल के हैं, समझे, कमाल के हैं। मोहम्मद उज़ैर भाई जुड़ गए हैं, अब्दुल समी भाई जुड़ गए हैं और अब्दुल समी साहब बहुत ही अहम शख्सियत हैं आज के मौजूद गुफ्तगू के लिए भी। रियाज सागर साहब के लिए भी उन्होंने भी अब्दुल समी का बड़ा ज़िक्र किया है हमसे, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जो ज़ुबैर भाई, आपकी मोहब्बतों का और शिवशरण बंधु, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपकी आमद को देख के, आप हमेशा रहते हैं। और रियाज सागर भाई भी हमारे साथ हैं। और जो ये बड़ी अहम बात है, जिन हजरात को कुछ रियाज सागर से कुछ मालूमात चाहिए, कुछ मालूमात करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर इस लाइव प्रोग्राम में वो नवेद सिद्दीकी भाई, अल्लाह आपको अच्छा रखे। बताइए, इतना अहम आदमी नवेद सिद्दीकी हमारे साथ है, हमारा अजीज़ है, हमारा भाई है। और इनके वालिद साहब तो खैर उनका क्या कहना, कोई जवाब ही नहीं, बहुत ही अहम शख्सियत के मालिक थे। अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। काशदी भाई, ज़फ़र कलीम मेरे दोस्त, वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक ज़िया, अरे क्या कहें, फ़ारूक ज़िया जिंदाबाद। और रियाज सागर भाई सबका इस्तकबाल कर रहे हैं, रियाज सागर भाई, अवधेश कुमार शर्मा जी, शिवशरण बंधु भाई और तमाम लोग जो हैं अब धीमे धीमे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। यशपाल सिंह, यश जी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद ज़फ़र कलीम शुक्रिया। चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी साहब शुक्रिया। आप जैसे अहम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैकश अमरोवी, बताइए, इतना बड़ा, इतना अहम, इतना मेयारी शायर और मतलब शायर और शायर के अलावा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मुशायरा करने वाली शख्सियत का अगर ताज किसी के सर पर है तो वो मैकश अमरोवी साहब हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रियाज सागर के बारे में कह रहे हैं, वो बड़ी प्यारी शख्सियत है। नवेद सिद्दीकी भाई, आपकी मोहब्बतें, आपकी नवाजिशें हमारे साथ हैं और आप एक बहुत अहम आदमी। अहमद ख़िज़र हयात भाई, बिल्कुल आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हफीज़ुल्लाह बेंगलोर से जुड़े हुए हैं। इरशाद अज़ीज़ भाई जुड़े हुए हैं, हमारे राजस्थान से ज़ीशान कुरैशी भाई जुड़े हुए हैं और अवधेश कुमार शर्मा। तो हज़रत आज चलिए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ख़त्ते की तरफ, एक ऐसे कस्बे की तरफ, एक ऐसे अहम जगह पर जिसका अपना एक बहुत नाम है और नाम भी कई हवालों से है। वो बुज़ुर्गों की सरज़मीन है और बड़े अहम बुज़ुर्ग उस जगह पैदा हुए हैं और उसका अंदाज़ा आपको इसी से होगा। खतौली का कि मोहम्मद
اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جائے پیدائش فلت شریف جو ہے یہیں پر، یہاں پر ایک طرف محدث دہلوی محمد اعظم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی جائے پیدائش فلت شریف جو ہے وہ ایک طرف ہے، تو وہیں دوسری طرف کھتولی ریلوے اسٹیشن کے بیچوں بیچ حضرت ابو بکر چمپوش کا مزار ہے، اور اس کے علاوہ اور قریبی ایک بستی ہے شیخ پورہ میں حضرت شیخ ولایت بھی محو خواب ہے، وہاں ان کی یعنی کہ جو کھتولی ہے وہ چاروں طرف سے بزرگوں کے آستانے سے، بزرگوں کی مزار سے گھری ہوئی ہے، اور ان کی رحمتیں اس شہر پر ہے، اس قصبے میں ہے، اس جگہ پر ہے۔ اور فاروق ضیاء بھائی شکریہ، آپ جڑے ہوئے، اللہ اچھا رکھے۔ جاوید قمر جیسا بڑا آدمی، بڑا صحافی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آصف نظر بھائی زندہ باد، عبدالحق سحر بھائی کیا کہنے، آپ تو جان ہیں ہمارے مظفر نگر کی جس کے اندر کھتولی آتا ہے۔ جمشید وارثی بھائی وعلیکم السلام، آپ کی نوازشیں، آپ کی شفقتیں ہمارے پروگرام کے ساتھ ہے، آپ جڑے ہوئے ہیں۔ آصف نظر بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں تو میرا حوصلہ بڑھا ہوا ہے۔ عبدالسمیع صاحب، آپ کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ جو لوگ ابھی تک جڑ چکے ہیں، جو لوگ آ چکے ہیں، ہم صمیم قلب سے ان کا استقبال کہتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں، اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ وہ اس چوکس دیوبندی بھائی جڑے ہوئے ہیں، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ سید عادل عزیز بھائی جڑے ہوئے ہیں، وعلیکم السلام۔ جمشید وارثی بھائی صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور فاروق ضیاء ودربھ کا ایک بہت نوجوان، بہت اچھا شاعر ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حلیم اسد بھائی بمبئی سے جڑے ہوئے ہیں، فاروق حسن بھائی، فاروق ضیاء بھائی، حلیم اسد بھائی وعلیکم السلام۔ تاثیر صدیقی ہمارے ساتھ گجرات سے، رام پرکاش بے خود جیسا اہم اور بڑا شاعر لکھنؤ سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ہم ان تمام لوگوں کا ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ چوکس بھائی آپ کا بھی وعلیکم السلام۔ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ آج جس اہم شخصیت پر ہم اپنا یہ لائیو پروگرام کر رہے ہیں اس کا نام ہے ریاض ساغر۔ اور ریاض ساغر صاحب کے بارے میں سب جو ہمارے شاعر ہیں سب جانتے ہیں کہ وہ کتنے اچھے ناظم ہیں، کتنے اہم شخصیت کے آدمی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ بے پناہ اچھے شاعر ہیں۔ ارشاد عزیز بھائی بیکانیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کو بہت استقبال کرتے ہیں۔ تاثیر بھائی کا، ریاض ساغر بھائی، ہاں دیپک جین جیسا اہم شاعر، جدید لب و لہجے کا شاعر گناہ سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور فاروق حسن بھائی اللہ آپ کو اچھا رکھے، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اودیش کمار شرما جڑے ہوئے ہیں، شیو سرن بندھو جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ ثاقب ہارونی جیسا اہم آدمی نیپال کاٹھمانڈو سے جڑا ہوا ہے، جس کی اپنی ایک شخصیت ہے، اور اس نے اپنی شاعری اور اپنی اردو نوازی سے پورے نیپال کو منور کر رکھا ہے، ان کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ چیتن پنچال بھائی کا استقبال کرتے ہیں، کوشل پرمار بھائی کا استقبال کرتے ہیں۔ جو لوگ بھی جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے قابل فخر لوگ ہیں کہ وہ ہمارے اس پروگرام میں جڑے ہوئے ہیں اور کہانی سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں۔ ہمارے ریاض ساغر صاحب، اب صاحب ذرا سا ان کے سلسلے میں بتا دیں، یہ اس خطے میں رہتے ہیں جس میں تقریباً 1 لاکھ کی آبادی، اور میں نے بتایا کہ بزرگوں کی سرزمین ہے، بزرگوں کے آستانے ہیں، بزرگوں کے مزار ہیں یہاں پر، اور وہاں کافی لوگ جو ہیں اس طرف سے جب گزرتے ہیں، اس طرف سے جب نکلتے ہیں تو وہ سلام اس سرزمین کو ضرور کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پر بہت اہم، بہت بڑے بڑے اسکالر اور اہم بزرگ وہاں پر محو خواب ہیں۔ میں نے 2-3 لوگ نام آپ کو بہت بڑے بڑے بتایا، محدث دہلوی کا بتایا فرج شریف میں، اور دوسری طرف کھتولی ریلوے اسٹیشن پر شیخ پور میں حضرت شیخ ولایت بھی محو خواب ہیں، وہ بھی ہیں، اور ابو بکر چرم پوش کا بھی وہاں پر مزار ہے حضرات۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں، ان لوگوں کی سرپرستی میں وہ شہر ہے جس کا نام ہے، وہ قصبہ ہے جس کا نام ہے کھتولی، اور کھتولی جو ہے وہ مظفر نگر کے ضلع میں آتا ہے۔ تو
تو حضرات یہ بات ہے. اب میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے ایک بہت عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں جس کی دعائیں ریاض ساگر کے اوپر بھی ہے اور اس خاکسار کے اوپر بھی ہے اور اس سرزمین پر بھی ہے جسے کھتولی شریف کہتے ہیں جہاں ان کے استاد دفن ہیں. میں بتانا چاہتا ہوں بابا جی ہمارے ہیں اور بابا جی کو سارے لوگ جانتے ہیں. بابا جی بنگلور میں ہیں اور بابا جی ابھی اپنے استاد کے انتقال پر تشریف لے آئے تھے کھتولی اور انہوں نے چند سطریں اس پروگرام کے حوالے سے لکھی ہے. تو اس پروگرام کے لیے برکتوں کے لیے ان کے وہ چند جملے میں آپ لوگوں کو ضرور سناؤں گا. فرماتے ہیں کہ احباب گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالمی شہرت یافتہ شاعر، ارے مجھ جیسے معمولی آدمی کو عالمی شہرت یافتہ شاعر ملک زادہ جاوید کے شاندار پیش پر ان کے مقبول ترین شو ملک زادہ جاوید شو میں آج کی شخصیت ہیں ہم سب کے چہتے اس گروپ کے فعال ایڈمن بہترین شاعر اور ممتاز ناظم مشاعرہ میرے بھائی ریاض ساگر. یہ دعائیں ہیں. کس کی دعائیں ہیں؟ ایک بہت بڑی شخصیت کی دعائیں ہیں کہ وہ جدھر سے گزر جاتا ہے اس کے چاہنے والے، اس کے مداح والے، اس کے دامن کی ہوا چاہتے ہیں کہ انہیں لگ جائے. اور وہ شخصیت ہے بابا جی کی جو بنگلور میں ہے اور ساگر کے بڑے عزیز ہیں. اور میرے تمام ادب نواز دوستوں سے التماس ہے کہ آج شام 7 بجے اس شاندار ادبی شو میں ضرور شرکت کریں اور اپنے تاثرات کا بھی اظہار کریں. کوشل پرمان بھائی، چیتن پنچال بھائی اور ثاقب ہارونی بھائی، یہ وہ شخصیت ہے کہ یہ جس طرف بھی چلی جاتی ہے، جس محفل میں بیٹھ جاتی ہے بابا جی کی، وہ محفل جو ہے منور ہو جاتی ہے اور نوری نور برسنے لگتا ہے. تو یہ صاحب یہ ان کا سلسلہ. اب ذرا سا صاحب معاملہ کے پر چلتے ہیں. صاحب معاملہ کا نام ہے محمد ریاض الدین اور ان کا قلمی نام ہے ریاض ساگر. محمد ریاض الدین قلمی نام ریاض ساگر ہے اور ان کے والد صاحب جناب سراج الدین مرحوم ایک بزنس مین تھے، بزنس کرتے تھے. اور ان کی مدر جو ہیں ان کا نام تھا حاجرہ بیگم، جو 2013 میں ان کا انتقال ہوا ان کا. اور یہ سراج الدین صاحب کے بیٹے ہیں اور ریاض ساگر ہیں. اور یہ 3 جنوری 1959 میں پیدا ہوئے کھتولی میں، جو کہ مظفر نگر میں ہے. اور مظفر نگر اتر پردیش میں، اتر پردیش ہندوستان میں ہے. باہر کے جو ہمارے جو ناظرین، تو ان کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ اس جگہ کی. اور یہ بائیک وقت جو ہے بڑے ہی ان کے اندر کئی خصوصیات ہیں. یہ نظم بھی کہتے ہیں، نثر بھی کہتے ہیں اور تحقیق بھی کہتے ہیں. تحقیقی مضامین کہتے ہیں. وہ ہے کویتا، نثری، نظم، مضامین وغیرہ وغیرہ. یہ مطلب بہت ہی منفرد شخصیت ہیں اور ادب کے، اردو ادب کے تقریباً ہر گوشے پر ان کی بھرپور نظر ہے اور یہ اس سے تعلق رکھتے ہیں. اور ان کے کوالیفیکیشن ہے حضرات، یہ جن کی کوالیفیکیشن ابھی بتاؤں گا. ایم اے اردو ہے اور ایم اے اردو خالی نہیں ہے بلکہ گولڈ میڈلسٹ ہیں. زبیر انصاری بھائی شکریہ، کوشل پرمار بھائی شکریہ، یہ گولڈ میڈلسٹ ہیں حضرات. اور اس کے علاوہ یہ بینکنگ سروسز میں CA ہیں، CA ہیں، IIB ہیں بینکنگ میں، اور ادیب کامل ہیں، سمجھے. اور ان کے والدین کے یہ 2 بھائی ہیں، ایک بہن ہے. ریاض ساگر کے 2 بھائی معراج اور شکیل ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں. بہن ریحانہ اور بہنوئی ڈاکٹر اقبال احمد صاحب ہیں. یہ سارے لوگ آسودہ حال ہیں، ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں اور ان کا اس اطراف میں بہت نام، ان کے والدین کا، ان کے خاندان کا ہر طرف عزت و احترام سے ان کا نام لیا جاتا ہے. ثاقب ہارونی بھائی، اودھیش کمار شرما بھائی، ظہور ظہیر آبادی بھائی، آپ تمام لوگوں کو میرا سلام کہ آپ جڑے ہوئے ہیں حضرات. اب حضرات ان کے سلسلے میں اور بتا دوں ان کے جو استاد ہیں
وہ ہے ابتدائی استاد، شروعات کے جو استاد ہوتے ہیں وہ ہیں محمد علی فانی مرحوم۔ محمد علی فانی مرحوم صاحب جو تھے وہ کونا مشق استاد شاعر تھے اور کھتولی میں تھے، اور لیکن اس کے بعد ان کے جو پرماننٹ استاد تھے وہ ہے، بہت بڑا آدمی تھا، بہت بڑی شخصیت تھی، اور عروض کے تو ماسٹر تھے۔ عروض پر ان کی کئی کتابیں تھیں، اور عروضی معاملات میں ان سے بڑی شخصیت میری نظر سے تو نہیں گزری، کیونکہ میری ان سے ملاقات تھی، اور وہ شخصیت تھی عنوان چشتی۔ اور شاکر حسین بھائی بہت شکریہ، ساقی ہارون بھائی بہت شکریہ، آپ جڑے ہوئے ابھی تک، آپ جیسا اہم آدمی، بہت مہربانی۔ ادیب دموئی، اودیش کمار شرما جی، آپ کی محبتیں، آپ کی نوازشیں کہ آپ جڑے ہوئے ہیں۔ تو عنوان چشتی اتنی بڑی شخصیت تھے۔ میں دیکھیے جو نیٹ ہے ہمارے ساتھ کچھ وہ کر رہا بہرحال، تو کلیم حاذق بھائی، آپ کی محبتیں، شیو چرن بندھو بھائی، آپ کی نوازش، آپ تمام لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اور حضرات ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اگر کبھی ادھر ادھر ہو تو بالکل قطعی نہ جائیے گا، یہ اپنی ادائیں دکھاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارا چہرہ غائب ہو جائے، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہمیں پکڑ لیتا ہے۔ تو حضرات، میں ان کی بیگم کا نام ہے فہمیدہ ریاض۔ فہمیدہ ریاض ان بیگم کا، فہمیدہ ان کا نام ہے، ریاض ان کے نام سے جڑ گیا ہے۔ اردو ادب کی ایک بڑی شاعرہ فہمیدہ ریاض ہیں، جو پاکستان میں رہتی ہیں، آپ جانتے ہیں، اور ان کے 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں ہیں۔ اور جو ہے ریشمہ تبسم انجم، تینوں پوسٹ گریجویشن، ریشمہ تبسم انجم تینوں پوسٹ گریجویٹ ہیں، ان کی بیٹی فہمیدہ ریاض اور ان کے جو بیٹے ہیں لڑکے، ڈاکٹر وکیل احمد جو ہیں MA PhD اور ہیں، اور پروفیسر مینجمنٹ کالج میں۔ آپ دیکھیے ایک شاعر گھرانہ، ایک اردو کا گھرانہ دیکھیے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ بچیاں جو ہیں وہ پوسٹ گریجویٹن ہیں، بچے جو ہیں وہ MA PhD ہیں، مینجمنٹ کالج میں پروفیسر ہیں، پڑھاتے ہیں۔ ندیم ساگر صاحب جو ہیں وہ MBA ہیں، بزنس اپنا کرتے ہیں، اور ایڈوکیٹ وسیم ساگر صاحب جو ہیں وہ MCom LLM ہیں۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ جو بہترین اور بڑی ڈگریاں ہو سکتی ہیں اپنی اپنی فیلڈ میں، سب انہوں نے، فہمیدہ ریاض نے اور ریاض ساگر نے اپنے بچوں کو وہ تعلیم دی ہے۔ پوسٹ گریجویٹ لڑکیاں، سب بچے، سب ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پوزیشن پر اور بہت اچھی طریقے سے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو بکس ہیں وہ ہے، شعری مجموعہ ہے زیر ترتیب زندگی کی دھوپ، اور شاعری کی ابتدا جو ہے 1978 میں انہوں نے کی ہے ریاض ساگر، سمجھے۔ اور ایک اور خاص بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو 50 سے زیادہ ایوارڈ مل چکے ہیں۔ کچھ ایوارڈس کے نام میں نے لیے، اس لیے نام لے لیے کہ وہ سائٹ خالی نہ رہے۔ جیسے انڈین کلچرل سوسائٹی نے ایوارڈ دیا ان کو دلی میں، اور انڈین کلچر سوسائٹی جانتے ہیں آپ کس شخصیت کی، کس بڑی شخصیت کی، اس شخصیت کی تنظیم ہے یہ، جس نے ہندوستان کیا پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشاعرے کیے، میکش امروہی صاحب کی۔ بزم شاہین بنگلور نے ان کو ایوارڈ دیا۔ بزم شاہین بنگلور جو ہے وہ جو بزم ہے اس کی سرپرستی اور اس کے سوتردھار جو ہیں وہ ہمارے بابا صاحب ہیں، اس نے ان کو ایوارڈ سے نوازا۔ کاروان ادب دلی نے عمر قریشی ایوارڈ ان کو دیا، پیغام انسانیت ایوارڈ مظفر نگر نے دیا، شان مظفر نگر ایوارڈ میں ان کو شان مظفر نگر ایوارڈ ملا، اور علامہ اقبال ان کو ایوارڈ ملا۔ آل انڈیا قومی ایکتا کمیٹی نے ان کو ایک ایوارڈ دیا، قاضی ارشاد الحق ایوارڈ سے نوازا، اتر پردیش ادیوگ ویاپار منڈل نے راشٹری ایوارڈ دیا، اور پنجاب نیشنل بینک کے سنسکرت وبھاگ نے ساہتیہ شرومڑی کا ایوارڈ ہمارے ریاض ساگر کو دیا۔ حضرات ایک بات آپ کو میں بتا دوں، کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو، شاہد انور بھائی آپ کی آمد کا استقبال ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ جیسا اہم آدمی ہمارے اس لائیو پروگرام میں ہے، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں
آج ہم بات کر رہے ہیں مظفر نگر کی ایک بہت بڑی شخصیت، مظفر نگر کی کیا پورے ہندوستان کی کیا پوری دنیا کی اردو جو لوگ جانتے پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ تمام لوگ کھتولی کے اس شاندار شخص، شاندار ناظم مشاعرہ، بے پناہ اچھے شاعر ریاض ساگر سے سارے لوگ واقف ہیں۔ تو حضرات یہ آج ہم ان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور ریاض ساگر صاحب کی کئی جہات ہیں، کئی ڈائمنشن ہیں ان کی شخصیت کے، اور ہر ڈائمنشن سے کرنیں پھوٹ رہی ہیں ان کی۔ تو ایک تو یہ خاص بات ہے جو میں نے آپ کو بتایا، ان کی فیملی کی بیک گراؤنڈ اور ان کے بارے میں بتایا۔ ابتدائی تعلیم جو ان کی تھی وہ ہم نے آپ کو بتایا، مدرسہ، اچھا یہ مدرسہ اشاعت علوم کھتولی میں ہوئی، جہاں قرآن پاک، دینیات اور 5ویں کلاس تک اردو کی تعلیم حاصل کی انہوں نے کھتولی میں۔ اس کے بعد انٹرمیڈیٹ پکٹ انٹر کالج سے انٹر کیا، ایم اے اردو میرٹھ یونیورسٹی سے انہوں نے کیا۔ ریاض ساگر کے والد بزنس کرتے تھے۔ ان کا جو سب سے ڈرا بیک پہلو ہے، جس کی اکثر ان کو ٹی سکتی ہوگی، وہ یہ تھا کہ ان کے والد بزنس کرتے تھے، اور بزنس کے سلسلے میں وہ زیادہ تر باہر رہتے تھے گھر سے۔ 1974 کو دہرادون جاتے ہوئے ان کا مال ایک کا ٹرک جو تھا وہ بھی اس میں تھے، وہ ایک کھائی میں گر گیا اور ان کی موت حادثاتی ہو گئی۔ اور یہ ایک ان کے ساتھ یہ سراج الدین مرحوم، ان کے والد جو تھے، وہ اپنے دہرادون جاتے وقت ان کے ٹرک کے کھائی میں گر گیا اور ان کا انتقال ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت وہ بات ہے۔ اچھا، ان کی سسرال جو ہے وہ گاؤں بہاری مظفر نگر کی ہے۔ سسر محمد ایوب صاحب ہیں جو کسان تھے، اور ننیال ان کا وہی بہاری مظفر نگر میں۔ نانا عبد الغفور صاحب، نانی مجیبن، ریاض ساگر کی ماں حاجرہ بیگم ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی، ان کی والدہ۔ تو ننیال کا ان کے یہ حال تھا۔ ددیال کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ سب ان کے معاملات ہیں۔ اور آپ کو چلتے ہیں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں، وہ بات بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ متفرق شعر میں بتا دوں، سن کے سنا دوں۔ متفرق شعر میں سناتا ہوں حضرات۔ دیکھیے، کردار کے بغیر ادھوری ہے زندگی، شاہد انور بھائی، کردار کے بغیر ادھوری ہے زندگی، جیسے کسی مکان سے کوئی چھت نکال دے، ہے نا؟ کردار کے بغیر ادھوری ہے زندگی، جیسے کسی مکان سے کوئی چھت نکال دے۔ ذہن کے ان بند دروازوں پر دستک کس نے دی؟ ذہن کے ان بند دروازوں پر دستک کس نے دی؟ کس کا چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے؟ کس کا چہرہ جھانکتا ہے دل کے روشن دان سے؟ یہ بھی سنیے، اس پار جلانی ہمیں کشتیاں اپنی، ہاں، اس پار جلانی ہمیں کشتیاں اپنی، جو موت سے ڈرتا ہو وہ اس پار اتر جائے۔ کیا بہترین بات کہی ہے، اور مسلم مائتھولوجی سے یہ نکال کے لائے ہیں کہ اس پار جلانی ہمیں کشتیاں اپنی، جو موت سے ڈرتا ہے وہ اس پار اتر جائے۔ نفرت کا کھیل تجھ مٹا دے گا ایک دن، بہتر ہے ذہن سے یہ شرانے نکال دے، بہتر ہے ذہن سے یہ شرارے نکال دے۔ حصول زر کے لیے تم تو کر گئے ہجرت، حصول زر کے لیے تم تو کر گئے ہجرت، تمہارے بچے وطن میں اداس رہتے ہیں، تمہارے بچے وطن میں اداس رہتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھا شعر ہے۔ ضرورت روز کہتی ہے مجھے سمجھوتا کرنے کو، ضرورت روز کہتی ہے مجھے سمجھوتا کرنے کو، مگر زردار کے در تک یہ پیشانی نہیں جاتی، مگر زردار کے در تک یہ پیشانی نہیں جاتی۔ یہ مکاروں کی دنیا ہے، نمک ہے سب کے ہاتھوں میں، یہاں تم دل کی نمائش بہت سوچ کر کرنا۔ وہ میرے عزم کی پرواز سے نہیں واقف، وہ میرے عزم، عجیب دموئی بھائی، شکریہ ناصر نظر بھائی، بہت بہت وعلیکم السلام میرے عزیز، آپ کی آمد ہمارے لیے کتنی خوشی ہو رہی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ میرے عزم کی پرواز سے نہیں واقف، جو قینچیوں سے میرے پر قطر کے دیکھتے ہیں،
جو قینچیوں سے میرے پر قطر کے دیتے ہیں حضرات. یہ میں نے ان کا وہ سنایا قسمت فرید شعر, اور ایک بہت بڑی شخصیت ہے ہماری اردو دنیا میں, اور نثر نگار بھی بہت اچھے ہیں, شاعر بھی بہت اچھے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ایک بہت بڑا ایک گروپ چلاتے ہیں لالو گوہر کے نام سے, اور اس عظیم شخصیت کا نام ہے حمید گوہر. تو حمید گوہر صاحب کہتے ہیں کہ اردو داستانوں میں سرکاری سرکتی دھوپ کو جن شخصیات نے پاباز زنجیر کیے رکھا ہے, ان میں برادر عزیز ریاض ساگر کا شمار ہر اول دستے میں کیا جاتا ہے. میری نگاہ میں کچھ ہی شخصیات ہیں جو گرتے ہوئے شعری معیار کی نہ صرف تنابیں تھامے ہوئے ہیں بلکہ ادب کو استحکام بخشے ہوئے نسل نو کی ذمہ دارانہ تربیت بھی کر رہے ہیں. انہی ناموں میں ایک درخشاں نام ریاض ساگر صاحب کا ہے. اچھی صحت کے ساتھ خوشحال لمبی عمر کی ڈھیروں دعائیں ارکان لالو گوہر کی جانب سے میں پیش کرتا ہوں ریاض ساگر کو. انشاءاللہ ریاض ساگر صاحب پر لالو گوہر کا ایک تفصیلی شمارہ بھی عن قریب شائع کیا جائے گا یا ترتیب دیا جائے گا. یہ حمید گوہر جیسا بڑا ادیب شاعر کہہ رہا ہے ریاض ساگر کے بارے میں. اس کے ان جملوں میں, اس تحریر میں اس کی محبت دیکھیے, اس کا تعلق دیکھیے کہ کس تعلق سے انہوں نے نہ صرف ان کی شخصیت کی, ان کے کلام کی, ان کی شاعرانہ عظمت کی تعریف کی ہے, بلکہ انہوں نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ عن قریب جو ہے ریاض ساگر پر ایک شمارہ ترتیب کیا جائے گا, وہ لالو گوہر نکالا جائے. پروفیسر عنوان چشتی صاحب جو ہیں وہ ان کے استاد تھے, ان کا تو میں نے آپ سے ذکر کیا. وہ اپنے شاگرد کے لیے فرماتے ہیں, ریاض ساگر غزل کے بہت ہی منفرد اور معیاری لہجے کے شاعر ہیں جو زندگی کی تلخ حقائق اور بے رحم سچائیوں کے اپنے سلجھے ہوئے فکر کا آئینہ دکھا کر آپ بیتی کو ارے کہاں گئے بھائی, ہاں, آپ بیتی کو جگ بیتی بنا رہے ہیں. اب حضرات یہ تو عنوان چشتی صاحب نے کہا, سمجھے. یہ سنیے صاحب ان کی ایک غزل, یہ بھی سنتے چلیے. پھر اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن ابھی آج ہی ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ جاوید یہ پنجاب نیشنل بینک میں سینئر مینیجر تھے, اور میں نے جو جلوہ, جو میں نقشہ, جو ان کی عزت ہم نے ان کے بینک میں ان کی دیکھی ہے کہ کہیں بھی نیچے سے لے کے اوپر تک ہائر آفیشل جو تھے وہ ان کی مرضی کے حساب سے ان کو پوسٹنگ دیتے تھے. اور یہ بڑی بات ہے اور اہم بات ہے کہ ایک جگہ, ایک قصبے میں, اپنے وطن میں 33 سال, بیچ میں ایک آدھ جگہ ادھر ادھر گئے, وہ بھی کچھ دنوں کے لیے گئے, 33 سال تک یہ وہیں پر رہے. یہ ایک نظیر ہے, ایک بڑی بات ہے, اور وہ صرف اسی لیے ممکن ہے کہ آپ کا کام اچھا ہو اور آپ کا ایسا کردار ہو کہ آپ کے آفیسر مجبور ہوں آپ کو وہیں رکھنے. میں نے بڑے فخر کے ساتھ ان کو بتایا کہ بھائی یہ تو میرے ساتھ بھی ہے کہ میں اپنے جو ڈپارٹمنٹ میں نہ تھا, مائنارٹی فائنینشیل اینڈ ڈیولپمنٹ کارپوریشن, اس ڈپارٹمنٹ میں خاکسار بھی ایک ہی جگہ میرٹھ منڈل میں تقریباً 28 سال تک اس نے کام کیا. 1 آدھ سال کے لیے وہ ادھر ادھر گیا لیکن پھر اپنی جگہ پر آ گیا. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ریاض ساگر کا ایک ہندی کا لفظ ہے کہ کوئی وکلپ, کوئی جواز ان کے بینک میں نہیں تھا. اور ان کے سینئر آفیسر نے سب نے یہ کہا کہ اگر بھائی اچھی طور سے کام لینا چاہتے ہیں تو ریاض ساگر کو اسی جگہ رکھا جائے جہاں وہ ہے. چنانچہ یہ کھتولی میں ادھر سے ادھر, برانچوں میں ادھر ادھر رہے,
لیکن 33 سال تک یہ ایک کارنامہ ہے، ایک بڑی بات ہے، 33 سال تک یہ اپنے بینک میں ایک ہی جگہ پر رہے اور 28 سال تک میں بھی یہاں پر نوئیڈا میں رہا۔ اب صاحب ان کی ایک غزل بھی سن لیجیے۔ آپ فرماتے ہیں کوئی شکوہ کوئی فریاد نہ لب پر ہوگا، کوئی شکوہ کوئی فریاد نہ لب پر ہونا، ایک کرشمہ ہے فقیروں میں قلندر ہونا۔ کوئی شکوہ کوئی فریاد نہ لب پر ہونا، ایک کرشمہ ہے فقیری میں قلندر ہو۔ مزہ پانی پی لو۔ میں اتنی پیاری شخصیت پر گفتگو کر رہا ہوں تو میں ذرا سے ایکسائٹیڈ بھی ہوں، اتنی بڑی شخصیت پر میں کر رہا ہوں بات یہ پروگرام کہ میری جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ڈاواڈول ہے۔ شعر سنیے۔ کوئی شکوہ کوئی فریاد نہ لب پر ہونا، ایک کرشمہ ہے فقیری میں قلندر ہونا، صد راتوں میں بھی فٹ پاتھ پر بستر ہونا، کتنا جانسوز ہے انسان کا بے گھر ہونا۔ کیا اچھا شعر ہے کہ صد راتوں میں بھی فٹ پاتھ پر بستر ہونا، کتنا جانسوز ہے انسان کا بے گھر ہونا۔ قطرہ بن کے یہاں سورج سے لڑو گے کب تک، قطرہ بن کے یہاں سورج سے لڑو گے کب تک، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں سمندر ہونا، آؤ ہم تم کو سکھاتے ہیں سمندر ہونا۔ ظلم کو سہتے ہوئے 7 دشک بیت گئے، ظلم کو سہتے ہوئے 7 دشک بیت گئے، کیا ضروری نہیں اپنا کوئی رہبر ہونا، کیا ضروری نہیں اپنا کوئی رہبر ہونا۔ بزدلی موت سے بدتر ہے مجاہد کے لیے، شعر سنیے۔ بزدلی موت سے بدتر ہے مجاہد کے لیے، حوصلے تو میری تقدیر کے گوہر ہونا، حوصلے تو میری تقدیر کے گوہر ہونا۔ مجھ کو اللہ نے انسان کی دولت دی ہے، اور کیا ہوگا مقدر کا سکندر ہونا۔ مجھ کو اللہ نے انسان کی دولت دی ہے، اور کیا ہوگا مقدر کا سکندر دینا۔ قطرہ قطرہ لہو دیتے ہیں ہر ایک شیر کو ہم، قطرہ قطرہ دیتے ہیں ہر ایک شعر کو ہم، لوگ آسان سمجھتے ہیں سخنور ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں سخنور ہونا۔ ہم نے سوچا تھا اسے اپنے لہو سے لیکن، ہم نے سینچا تھا اسے اپنے لہو سے لیکن، پیاسی دھرتی کے مقدر میں تھا بنجر ہونا، پیاسی دھرتی کے مقدر میں تھا بنجر ہونا۔ یہ حضرات میں نے ان کے آپ کو غزل سنائی، ان کے متفرق شعر سنائے، اور شاعری کی کتاب 1978 میں ہوئی، پہلا مشاعرہ 1980 میں تولی کا پڑھا، اور پہلا شعر ہے ان کا میں چل رہا ہوں عشق کی اس تیز دھوپ میں، جس دھوپ میں کہیں بھی کوئی سائبہ نہیں۔ یہ ان کا پہلا شعر تھا، میں چل رہا ہوں عشق کی اس تیز دھوپ میں، جس دھوپ میں کہیں بھی کوئی سائبہ نہیں۔ یہ پہلا شعر تھا، اور میں نے ان کی غزلیں بھی سنائی، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا۔ اب ایک بات اور میں بتانا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو، خاص طور سے یہ اصل میں ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے سر، یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان کے یا جتنے بھی ناظم مشاعرہ ہیں، وہ ناظم مشاعرہ جو ہے وہ ان کی نظامت اتنی حاوی ہو جاتی ہے مشاعروں میں کہ ان کی جو باقی صفات ہیں یا باقی جو ان کے کارنامے ہیں وہ پس پش چلے جاتے ہیں۔ اس کے شکار کئی لوگ تھے، میرے والد پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب بھی تھے، بہت اچھے شاعر تھے وہ اپنے رنگ کے، لیکن ان کا جب بھی ذکر آتا تھا تو وہ بحیثیت ناظم مشاعرہ لوگ ان کا زیادہ ذکر کرتے تھے۔ ان کی نثر نگاری بے پناہ اچھی تھی، ان کی نثری جو کاوشیں تھیں اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں، کیا کیا ان کی کتابیں ہیں کیا ہے، لیکن جب ان کا نام آتا تھا تو لوگوں کے ذہن میں مشاعرے آتے تھے۔ اسی طریقے سے انور جلال پوری صاحب تھے، بہت اچھے شاعر تھے، بہت معیاری، لیکن جب ان کا ذکر آتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ انور جلال پوری اگر آ رہے ہیں تو نظامت کے حوالے سے لوگ اردو یاد کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو سلسلہ ہے ہمارے ریاض ساگر کا، وہ یہی ہے کہ ریاض ساگر بھی اسی اس کے شکار ہے۔ حالانکہ ان کے بارے میں حمید گوہر صاحب نے لکھا بھی ہے کہ یہ جو ہیں وہ اتنے اچھے، اتنے اہم شاعر ہیں، اور کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، سمجھے بہت ہی اہم اور اچھے شاعر ہیں، سمجھے، اور جس کی وجہ سے ان کو
لوگ ناظم مشاعرہ پر ان کی نظامت بھی اتنے کمال کی ہے، اسی پر لوگوں کی نظر ٹک جاتی ہے، اٹک جاتی ہے، لیکن اور کی وجہ سے ان کی شاعری پر لوگوں کا پر کم نظر جاتی ہے۔ یہ ان کے ساتھ یہ بہت بات ہے، اور ان کے ساتھ کیا ہے، جتنے بھی ناظم مشاعرہ ہیں جو اچھے شاعر بھی ہیں، ان کے ساتھ یہ بھی ہے، یہ ان کا ساتھ ان کے ساتھ یہ ان کے ساتھ کیا، ملک زادہ صاحب پر، ان کے ساتھ انور جلال پوری کے ساتھ، یہ سامان سے جتنے بھی ناظم مشاعرہ ہیں جو بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ یہ پریشانی ہے کہ جو نظامت ہے ان کی، وہ باقی ان کے جو کارنامے ہیں اس کو دبا دیتی ہے، کم کر دیتی ہے، اور فوراً ذہن میں ریاض ساگر آ رہے ہیں تو فوراً لوگ اس ناظم مشاعرہ کی حیثیت سے ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک واقعہ ان کا میں آپ کو بتا دوں، یہ واقعہ ڈاکٹر بشیر بدر کے حوالے سے ہے۔ جب یہ ایم اے کر رہے تھے، میرٹھ میں جب ایم اے کر رہے تھے، تو ایک دن یہ بشیر بدر صاحب کے پاس گئے، بیٹھے تو اسی وقت کوئی اہم کام تھا، تو بشیر بدر صاحب نے ان سے یہ کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم ریاض ساگر کہو سمجھے، تاکہ تم بور نہ ہو، وقت دل لگے۔ خیر ان کو ریاض ساگر صاحب بڑے زود گو، بڑے اچھے شاعر ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ بشیر بدر کا ہی کوئی ایک شعر ان کے ذہن میں تھا، اسی پر ان کا شعر یہ تھا، میرے ساتھ جگنو ہے ہم سفر مگر اس شرر کی بساط کیا۔ انہی کا اور بشیر بدر کا ایک شعر ان کے ذہن میں تھا جو بہت مارکت العرا شعر ہے، پوری اردو دنیا میں جانا پہچانا شعر ہے، ان کا شعر ہے، اور وہ شعر ہے، میرے ساتھ جگنو ہے پر مگر اس شرر کیا، یہ چراغ کوئی چراغ ہے لا ہوا نہ بس پوجا۔ تو ڈاکٹر جب آئے تو یہ اسی زمین دورے کہہ چکے تھے، تو انہوں نے سنایا، ان کی شعر تھا کہ میری راتیں اب بھی مہکتی ہیں تیری یاد کے ہی گلاب سے، میری راتیں اب بھی مہکتی ہیں تیری یاد کے ہی گلاب سے، میرے دل کی کوری کتاب پر ہے تیرا نام لکھا ہوا، میرے دل کی کوری کتاب پر ہے تیرا نام لکھا ہوا۔ اور اس کے بعد ان کا شعر ہے، میرے سامنے سے گزر گیا جو نظر چرا کے ابھی وہی شخص میں۔ تو صاحب یہ شعر انہوں نے انہی کی زمین میں فٹاک سے تک ڈاکٹر صاحب آتے 15-20 منٹ کے اندر انہوں نے کہہ دیا۔ اب اس کے بعد تو پھر ڈاکٹر بشیر بدر صاحب بڑا متاثر ہوئے ان سے، کہہ لگے یار تم تو بڑے عظیم شخص ہو، یہ ہماری جو بحر ہے اور یہ بڑی لمبی بحر ہے، اور اس میں اتنے اچھے شعر نکالنا تو کمال کا بات ہے۔ اور اس کے بعد وہ جہاں بھی بشیر بدر جاتے تھے اور یہ بھی سامنے ہوتے تھے تو بشیر بدر ان کی تعریف کرتے تھے۔ بلال سہارنپوری ویلکم، شکریہ، آپ جڑے ہوئے ہیں، مبارک خان بھائی جڑے ہوئے ہیں، میں سلام پیش کر رہا ہوں مبارک بھائی کو، ندیم انور بھائی کو سلام پیش کر رہا ہوں، اور شیو سرن بندھو تمہارا تو کوئی جواب نہیں، ہزاروں سلام تمہارے اوپر۔ تو حضرات تو بشیر بدر ہر جگہ ان کا ذکر کرتے تھے کہ ارے بھائی ایک طالب علم ہے، اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ میں گیا 15 منٹ میں 2 شعر میری غزل کے میری زمین میرے اس نے سنا دیے۔ تو یہ ان کا واقعہ ہے جو بہت اہم واقعہ ہے۔ اور ایک واقعہ اور ان کا ہے، میرے والد کے حوالے سے انہوں نے بتایا، ایک مشاعرے میں پروفیسر ملک زادہ منظور مرحوم میرے والد صاحب نظامت ان کو کرنی تھی، اور بڑا مجمع تھا، بڑا مطلب ہزاروں کا مجمع تھا پورا، اور لوگ بڑے منتظر تھے ان کی نظامت کے۔ تو ملک زادہ صاحب کو اس مشاعرے کے جو کنوینر تھے مظفر اعظمی صاحب، بڑا نام تھا، اور وہ مظفر اعظمی صاحب جو تھے اس کے کنوینر تھے، تو انہوں نے بہت ہی شاندار تقریر کر کے ملک زادہ صاحب کو بلایا، اور ملک زادہ صاحب جب مائک پر آئے تو انہوں نے ایک شعر پڑھا، اور وہ شعر جو تھا فراق گورکھپوری کا تھا کہ اے اہل قلم آؤ یہ میراث سنبھالو، اے اہل قلم آؤ یہ میراث سنبھالو،
میں مملکت لوح و قلم بانٹ رہا ہوں۔ یہ شعر پڑھا اور شعر پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ حضرات، ہمارے درمیان ایک بہت اچھا، بہت معیاری اور لوگوں سے اور مجمع سے کھیلنے والا ناظم مشاعرہ ہے، اور جس کا نام ریاض ساگر ہے۔ تو آج میں اپنی جگہ میں آواز دیتا ہوں ریاض ساگر کو کہ وہ آئیں اور آج کے مشاعرے کی نظامت وہ کریں۔ یہ میں آپ سے اس بات کی گارنٹی لے رہا ہوں کہ یہ ریاض ساگر کی اگر نظامت میں کہیں جھول ہوا تو میں آ جاؤں گا مائک پر، سمجھے۔ اور پھر انہوں نے ریاض ساگر کو بلایا، اور ریاض ساگر نے آنے کے بعد وہ جو محفل جمائی اور جو مشاعرہ جمایا کہ ملک زادہ صاحب نے بعد میں لوگوں سے کہا کہ دیکھیے میں نے کتنے اچھے ناظم مشاعروں سے آپ کو سنوایا، تو اس مشاعرے کو کتنے، اور اسی مشاعرے سے پھر ریاض ساگر کو جو پبلسٹی ملی اور جو کچھ بھی ملا، وہ اس مشاعرے کا ایک شاہکار جلال پوری، انور جلال پوری کا بیٹا ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، جاوید عباسی جڑے ہوئے ہیں، پرانی دلی کا ایک اہم شاعر، اور شیو چرن بندھو، کیا بات ہے، آداب عرض ہے میرے بھائی، میرے عزیز، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں فتح پور سے زبیر انصاری صاحب، بہت اہم شاعر، بہت لکھنؤ سے کیا نہیں ہے کہ آپ تمام لوگ رکے ہیں، اور میرا یہ خیال کہ 10 لوگ ہمارے ساتھ اور اوپر بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں، اور میں ایک بہت اہم آدمی ہمارے ساتھ ہیں الفت بٹالوی صاحب، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ بابا صاحب ضرور ہوں گے، الفت بھی آپ آ گئے ہیں تو اپنی اپستھی درج کروا دیجیے، ایک جملہ ضرور ان کے لیے بول دیجیے ہمارے دوست اور آج کے موضوع گفتگو ریاض ساگر کے بارے میں۔ بابا جی سے ہماری گزارش ہے کہ ان کی معیار حاصل ہے، وہ بھی ایک جملہ، ایک لفظ جو ہے ریاض ساگر کے اگر ہیں تو ان کے سلسلے میں ضرور بول دیجیے، کیونکہ آپ جب بولیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اور ہماری یہ جو محفل جو ہے وہ اس میں اور بھی برکت آ جائے گی۔ دیپک جین بھائی بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی تک، اور جمشید وارثی بھائی دیوبند جیسی اہم سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کا بھی استقبال ہے، اور جو لوگ بھی ہیں ان کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں۔ تو صاحب انہوں نے دے دیا، اور ایسا انہوں نے سما باندھا اپنا ریاض ساگر صاحب نے، اور وہ آج تک اس کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے ملک زادہ صاحب جیسے بڑے ناظم مشاعرہ نے، جن کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے، انہوں نے جب ان کو بلایا گیا تو ایک بہت اچھی تقریر کر کے اور ایک شعر سنا کے انہوں نے آواز دیا اور کہا کہ حضرات میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں بھی مشاعرے میں جھول ہوا تو میں آ جاؤں گا، لیکن جب بعد میں مشاعرہ ختم ہوا تو ریاض ساگر اپنا جھنڈا گاڑ چکے تھے، اور اسی مشاعرے سے ریاض ساگر صاحب کو جو شہرتیں حاصل ہوئیں وہ خود اس کا ذکر کرتے ہیں، بتاتے ہیں حضرات۔ تو یہ تو ان کا صاحب، یہ ان کے ساتھ یہ 2 واقعات میں نے بشیر بٹ صاحب کے بھی سنائے، اور اس کے بعد حمید گوہر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ حمید گوہر اب ایک غزل اور سن لیجیے حضرات، ذرا سا سنیے، کیا اچھا شاعر ہے یہ شخص۔ حمید گوہر نے اس بات پر زور دیا تھا، اور وہ بات ان کی صحیح ہے کہ شاعرانہ جو ان کی جو اپلبدھیاں ہیں، یا جو شاعری میں جتنی ان کی ڈیپتھ ہے، جو ان کی شاعری کا رنگ روپ ہے، جو ان کا ڈکشن ہے، وہ بہت اہم ہے، بہت اچھا ہے، اور الگ سے منفرد طور پر یہ نظر آتے ہیں اپنی شاعری کے حوالے سے۔ لیکن بس یہی ہے کہ جو بھی ناظم مشاعرہ ہے وہ اس پر لوگوں کی زیادہ نظر ہوتی ہے بنسبت اس کی شاعری پر، اس پر اس کے اشعار پر کم نظر۔ عادل رشید، ارے کیا بات ہے، عادل رشید کہاں تھے میرے بھائی؟ دیکھیں عادل رشید جیسا اہم اور بڑا شاعر، چھوٹی سی عمر میں اس نے اپنا بڑا نام پیدا کیا، اور جدید شاعری کا ایک اہم آدمی ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور وہ بھی ریاض ساگر
کا بہت ہی بڑا موترف ہے، مداح ہے، وہ ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ آج اس نے فون کر کے مجھے بتایا کہ میں ان کے ساتھ جڑا دیتا ہوں۔ وسیم میاں میرٹھی، بتائیے، میرٹھ کا ایک خاص شاعر، میرٹھ کا ایک اہم شاعر میاں میرٹھی سے سارے لوگ واقف ہیں، وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ میاں میرٹھی بھائی، ہم آج پروگرام کر رہے ہیں کھتولی آپ میرٹھ کے بغل میں کھتولی جو ہے، وہاں کے عظیم المرتبت شخصیت اور ایک بڑے شاعر ریاض ساگر کا چوکت دیوبندی بھائی ہاں، چوکت بندہ دیوبندی بھائی ریاض ساگر صاحب کو کہہ رہے ہیں زندہ باد۔ کلیم ماضی بھائی، شاندار گفتگو، ارے 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 میرے عزیز، آپ جیسا ہے ماضی، یہ میرے لیے سند ہے۔ ملک نوید بھوپالی صاحب بھوپال سے جڑے ہوئے ہیں، کیا اچھے شاعر ہیں، کیا بہترین شخصیت مالک ہیں۔ ملک نوید بھائی، آپ کی آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں کھتولی کے بہت اہم اچھے بڑے ناظم مشاعرہ اور شاعر اہم شخصیت شاعر نثار اور خود ایک ادیب ہمارے ساتھ لکھنؤ سے جڑے ہوئے ہیں۔ رضوان فاروقی کے ہم لوگ بہت احسان مند ہیں کہ انہوں نے میرے والد مرحوم کے مرنے کے بعد جو پہلی کتاب یا دوسری کتاب، جو بھی کتاب تھی، پوری ایک کتاب کو انہوں نے مرتب کیا۔ وہ سیاہ سجدو آ گئیں، ریحانہ شاہین، زندہ باد ریحانہ شاہین، بہت شکریہ۔ منان فراز ہیں، نصرت عتیق ہیں، یہ لوگ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ اہم شاعر ہیں، اہم ادیب ہیں، اور ان سب لوگوں کو میرا سلام ہے، آداب ہے۔ عبدالسمیع بھائی آ گئے تو مجھے ایم ٹی قمر صاحب، ایم ٹی خان قمر صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ الفت بٹاولی بھائی، بارے واہ آ گئے الفت بھائی، زندہ باد۔ مجھے بہت اچھا لگا آپ نے آ کے اپنی تحریر درج کرائی۔ گووند گلشن جیسا بڑا شاعر ہمارے ساتھ ہے، میں اپنا آداب ان کو پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ چھوئے ہیں۔ اور منان فراز صاحب جو ہیں بمبئی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے عزیز ہیں، بڑے محترم ہیں، اور ہم ان کی کبھی ویڈیو سے، کبھی ان کی شاعری سے فیس بک پر استفادہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اور پھر یہ پہنچتے ہیں کہ ایک اہم شاعر جو ہے وہ منان فراز صدیقی ہے، جو پورا روشن کیا کر رکھا ہے اس نے اردو شاعری کو۔ میں وعلیکم السلام کہہ رہا ہوں الفت بٹالی بھائی، آپ کی بات میرے لیے اب ہمارے بھائی کی ریاض ساگر صاحب کی عشت سے صغیر بھائی، وعلیکم السلام عشت صغیر بھائی، آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میرے دوست، میرے بھائی، آپ کی آمد باعث مسرت ہے۔ منان فراز بھائی شکریہ۔ عبدالسمیع بھائی، تو آپ تو ہمارے ساتھ جب آ جاتے ہیں تو کیا کہنا۔ ارشاد چودھری جیسا اہم آدمی، جو کہ پچھلے دلی اردو اکیڈمی کی جو ایگزیکٹو جو کمیٹی تھی دلی اردو اکیڈمی سے کیجریوال جی نے بنائی تھی، اس کمیٹی میں میں بھی تھا اور ارشاد بھائی بھی موجود تھے، وہ ہمارے ساتھ جڑ گئے، ہم ان کو اپنا سلام پیش کر رہے ہیں۔ حمید گوہر بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عشت صغیر بھائی جڑے ہوئے ہیں۔ اب کس کا نام لیا جائے، کس کا نام چھوڑ دیا جائے۔ اب بھائی صاحب ذرا سا اور سن لیجئے، بہت ہی اہم اور قابل ذکر ادبی شخصیت جو صرف رمز سخن آشنا ہی نہیں بلکہ اعلیٰ ادبی قدروں کے علم بردار بھی ہیں۔ ریاض ساگر ان بڑے شعراء میں شمار کیے جاتے ہیں جنہوں نے انتھک مطالعہ، ریاضت اور سنجیدہ ادبی کارناموں سے اپنی شخصیت کو چمکایا ہے۔ ابھی میں ان کا نام بتاؤں گا کون صاحب ہے، اور وہ نہ صرف ایک اچھے نہیں بہت ہی اچھے شاعر ہیں بلکہ ایک بہترین انسان بھی ہیں۔ خاندانی وفاداری، شرافت نفس، بات چیت کا کھرا پن اور دوستوں سے سچی محبت ان کے خمیر میں شامل ہے۔ ایک ایک لفظ جو ہے اس کی تائید میں کرتا ہوں، اور یہ شخص ہے حمید گوہر، ایک بڑا آدمی ہے جو ان کے سلسلے میں کہہ رہا ہے، اور یہ ہے خمیر میں شامل۔ ان کے یہاں زندگی کی
کھٹے میٹھے تجربوں سے گندھی ہوئی سچی شاعری ہے جو قاری و سامع کو اپنے سیر میں اسیر کر لیتی ہے۔ ریاض ساغر معاصر شعراء کے اس قطار کے شاعر ہیں جنہوں نے نئی نسل کو تہذیب سخن و آداب سخن بھی سکھائے ہیں۔ صرف مشاعروں کے ناظم و منتظم کے فریم میں ان کو دیکھ کر ان کی شاعری و ادبی قدر متعین کرنا بہت چھوٹی بات ہوگی۔ وہ وسیع کینوس کے شاعر ہیں، ان کی شاعری کاغذ پر بھی متوجہ کرنے اور زندہ رہنے والی شاعری۔ میں نے وہ شروع میں حمید گوہر اور یہ جو حمید گوہر کا یہ جو ہے انہوں نے بھی اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر آپ کو ان کی پوری شخصیت ریاض ساغر کی پوری شخصیت کا احاطہ کرنا ہے تو ان کو مشاعرے و منتظمین کے فریم سے الگ ہٹا کر ان کی جو شاعرانہ عظمت ہے، ان کی شاعری کی جو باتیں ہیں اس پر غور کرنا چاہیے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ شاعر جو ہے اپنے لب و لہجے، اپنی زبان اور اپنی شاعری کی وجہ سے کتنا اہم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی بات حمید گوہر نے اپنی اس چند جملوں میں کہی ہے۔ تو میں نے ان کے آپ کو شعر سنائے، ان کے بارے میں بتائے۔ اب میں آپ کو کچھ اور بتاتا ہوں، ہمارے دوست، ہمارے بھائی اور وہ ریاض کی یہ غزل سنیے۔ فصیح چودھری، ارے واہ، فصیح آدمی ہاپوڑ سے جڑیا، ویلکم چودھری علی الدین بھائی، شکریہ آپ کا، عادل رشید میں دوست، میرے بھائی، شکریہ۔ اور دیکھیے بڑا شاعر ہماری نظر سے اوجھل نہ ہو جائے، شاہی جمال نئی شاعری کا ایک مضبوط ستون اور ایک اہم شاعر جس نے جدید شاعری کو ایک نیا رنگ اور آہنگ دیا ہے اور اس کا بھی لہجہ الگ سے پہچانا جاتا ہے، وہ میرا دوست ہے، میرا عزیز ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فیض آباد کا رہنے والا ہے اور ایک اہم شخصیت اور بہت پیاری گفتگو کرتا ہے، دوستوں سے بہت ادب سے اور خلوص سے بات کرتا ہے اور ملتا ہے، تو اس کو بھی ہمارے شاہی جمال بھائی کی آمد بلا شبہ ہمارے لیے بھی اور ریاض ساغر کے لیے بھی بڑی بات ہے۔ ابھی تک عبدالسمیع جیسا بڑا ادیب اور کیا بولتے ہیں صحافی جس کا اتنے وقت پیپر جاتا ہے اور اپنے صحافی ہیں، لیکن اس کے باوجود جذبے کو، ان کی محبت کو ہم سلام اپنا پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اچھا رکھے اور عطا کرے۔ بابا کا نوٹا کا ایک بڑا بات بھی سید حسین کا کبھی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ بابا جی ویلکم، بہت شکریہ۔ سرور عالم سیفی بھائی ایڈوکیٹ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ سرور عالم سیفی بھائی، آپ کی محبتیں، آپ کی نوازشیں ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بہت اہم بڑی شخصیت کا، جو کہ ایک طرف ناظم مشاعرہ کی حیثیت سے اس نے پورے ہندوستان میں دھوم مچا رکھی ہے، دوسری طرف جو ہے وہ اپنی شاعری کے حوالے سے ادب کے سنجیدہ طالب علموں میں کے دلوں میں اور دماغ میں اس نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے، اور اس کا ایک ایک شعر، آج ہم سے ایک بڑے آدمی نے کہا کہ ارے یہ شعر جو آپ نے لگایا ہے ریاض ساغر، سمجھے، وہ سکے اچھالے جائیں گے۔ کہنے لگے یہ تو جاوید بھائی میں بہت زمانے سے تقریر میں اپنی استعمال کرتا ہوں، یہ ان کا شعر ہے، آج مجھے پتہ چلا جب آپ نے وہ ڈالا، تو میری طرف سے بہت مبارکباد دے دیجیے گا ان کو کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، لیکن میں اس شعر کا استعمال وقت ضرورت پر اپنی تقاریروں میں کرتا ہوں۔ تو یہ شخصیت ہے ہمارے ریاض ساغر کی، اور یہ اہمیت ہے ان کے شعر کی کہ لوگ گفتگو میں، لوگ تقریروں میں، اور لوگ جب کوئی مضمون لکھتے ہیں نئی شاعری پر تو ریاض ساغر کا شعر کوٹ کرتے ہیں۔ یہ
اہم شخصیت ہے ریاض ساگر کی. بہت بہت شکریہ. آپ شعر سنیے حضرات, ان کی غزل ایک سنیے. کام مشکل تو بہت تھا یہ مگر ہم نے کیا, رہزنوں کی بھیڑ میں تنہا سفر ہم نے کیا, منزلوں نے آگے بڑھ کر خود بخود چومے قدم, حوصلوں کے ساتھ جب عزم سفر ہم نے کیا. کیا اچھا شعر ہے حضرات, کی منزلوں نے آگے بڑھ کر خود بخود چومے قدم, حوصلوں کے ساتھ جب عزم سفر ہم نے کیا, تجربوں کی دھوپ نے ہم کو سکھایا ہے شعور, تجربوں کی دھوپ نے ہم کو سکھایا ہے شعور, عمر بھر یوں تو کتابوں کا سفر ہم نے کیا, عمر بھر یوں تو کتابوں کا سفر ہم نے کیا, عمر بھر یوں تو کتابوں کا سفر ہم نے کیا. بے خودی میں دوستوں سے راز دل تو کہہ دیا, بے خودی میں دوستوں سے راز دل تو کہہ دیا, سامنا رسوائی کا پھر عمر بھر ہم نے کیا, سامنا رسوائی کا پھر عمر بھر ہم نے کیا. عاصم صدیقی بھائی, اللہ آپ کو اچھا رکھے, آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی عزت کی بات ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس لائیو پروگرام میں ہیں. آپ دیر میں آئے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہم ایک بہت البیلے, بہت اچھے, بڑے معیاری اور بہت پرخلوص انسان, جو کہ ایک بہت بڑا نظمی مشاعرہ بھی ہے اور شاعر بھی ہے, ریاض ساگر, آج کا یہ لائیو کر رہا ہوں. آپ کی آمد بھائی سے مسرت ہے. صغیر عثمانی جیسا ہے بڑا شاعر جو کہ گونڈا سے جڑا ہوا ہے, ان کا استقبال ہے, وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں. ان پر ابھی کچھ روز پہلے بھی میں نے ایک پروگرام کیا تھا. ان کی آمد ہمارے لیے باعث مسرت ہے. فصیح چودھری جیسا اہم اور بڑا شخص جو کہ میرا رشتے میں بہنوئی بھی ہوتا ہے, ایک اچھا شاعر ہے, ایک اچھا ادیب ہے. الفت بٹاولی بھائی, فوزیہ جاوید یعنی میری بیگم بھی جڑی ہوئی ہیں. واہ بھائی واہ, فوزیہ زندہ باد. تم اپنے شوہر کے پروگرام میں جب جڑتی ہو تو میرا دل بڑا رہتا ہے. گووند گلشن بھائی, بندو بھائی, عشرت سفیر بھائی, اور سب لوگ جو بھی ہیں سب کو سمجھ. اور الفت بٹالی بھائی, آپ کی آمد تو واقعی ہمارے لیے بڑی بات ہے. اور شاہی جمال تو خیر کوئی جواب ہی نہیں ہے. فصیح چودھری بھائی, بہت دیپک جین بھائی, اور عادل رشید بھائی تو عادل ہی عادل ہے, کیا کہیں. بہت شکریہ, بہت عدل اور انصاف کے آدمی ہیں. یہ ہمارے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں. ہمارے ہر پروگرام میں یہ آ کر اپنی اہمیت سب کو, جو لوگ بھی جڑتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے جیسا اہم شاعر ہمارے پروگرام کے ساتھ ہے. الفت بٹاولی صاحب, شیو چرن بندو بھائی, یہ لوگ معمولی لوگ نہیں, یہ لوگ بہت اہم لوگ ہیں, اور اپنے اپنے علاقے میں ان کو کارنامے کیے ہیں کہ واقعی اگر مجھے کچھ میں سرکاری طور پر اگر کچھ ہوتا تو ان کو بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازتا, اور اگر میری کچھ حیثیت ہوتی تو یہ لوگ وہ لوگ ہیں. الفت بٹاولی بھائی اور اپنے شاہد جمال بھائی, یہ لوگ ایسے ہیں. بابا کانپوری, یہ لوگ ایسے نہیں ہیں. یہ لوگ ایسے لوگ ہیں جو جس جگہ رہتے ہیں اس جگہ کی فضا مختلف ہو جاتی ہے, اور وہاں ہے لگتا ہے کہ کوئی اس کی گفتگو سنیے, ان کی بات چیت سنیے تو لگتا ہے کہ جیسے شاعری ہے وہ نثر میں ہو رہی ہے. اس طریقے کی گفتگو اور بات چیت ہے یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کا اتنا علم ہے, ان لوگوں نے اتنا ادب کو پڑھ رکھا ہے, ادب کو اتنا کھنگال رکھا ہے کہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. ان بڑے لوگوں کے ساتھ مجھ جیسا معمولی بہت صلاحیتوں کا آدمی اپنے کو بیچ میں جب پاتا ہے تو اس کا دل بڑا ہو جاتا ہے آپ لوگوں کی آمد سے. تو بہت شکریہ حضرات. میں نے ان کا شعر سنا رہا ہوں. تجربوں کی دھوپ نے ہم کو سکھایا ہے شعور, عمر بھر یوں تو کتابوں کا سفر ہم نے کیا. اور یہ بھی سن لیے, بے خودی میں دوستوں سے راز دل کہہ تو دیا, سامنا رسوائی کا پھر عمر بھر ہم نے کیا, سونپ کر کمزرف ہاتھوں میں نظام میں قدا, سونپ
بھائی اچھا رہے آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ بتائیں کہ آج ہم ایک اہم ستون ہے، اس کا نام ریاض ساغر ہے، ایک اہم ناظم مشاعرہ جو ہے اس کا نام ریاض ساغر ہے. آج ہم ان پر گفتگو کر رہے ہیں اپنے ملک زادہ جاوید لائیو شو میں. بہت شکریہ حضرات. اور یہ سنیے، دشمنوں کے وار کو جب بے اثر ہم نے کیا، پشت پر حملہ کیا احباب نے دیوانہ وار. دشمنوں کے وار کو جب بے اثر ہم نے کیا، ماں کے پیروں کو دبانے کا صلہ ایسا ملا. ماں کے پیروں کو دبانے کا صلہ ایسا ملا. شہرتوں کے بام پر تعمیر گھر ہم نے کیا. شہرتوں کے بام پر تعمیر گھر ہم نے کیا. شہرتوں کے در پر تعمیر گھر ہم نے کیا. حضرت میں نے یہ غزلیں آپ کو یہ غزل ان کی سنائی، یہ صرف غزل اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ یہ سمجھ لیں. آج دیکھیں، ریحانہ شاہین ہمارے دور کی ایک اہم اچھی اور بڑی شاعرہ. ریاض ساغر کا بہت ساتھ رہا ہے مشاعروں میں ریحانہ شاہین کا. وہ علی گڑھ سے ہیں اور ہم سب کی دوست ہیں. ان کی آمد بھی ہمارے لیے بڑی بات ہے. وہ ایک اچھی شاعرہ بھی ہے اور اس کے علاوہ ایک اچھی خاتون ہیں اور بہت ہی با اخلاق ہیں. میری بیگم بھی جڑی ہوئی ہیں، میں نے آپ کو ان کا ذکر بھی کیا. الفت بٹاولی صاحب بھی جڑے ہوئے ہیں، اور الفت بٹاولی صاحب بہت اہم آدمی ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، اب پورے پنجاب کو تھامے ہوئے ہیں. اب حضرات ایک غزل اور بھی ان کی سن لیجیے. میں اس لیے زیادہ غزلیں اور سادہ شعر ان کے سنا رہا ہوں کہ آپ کو جو ایک نقشہ ان کا ہے بصیرت نازم مشاعرہ کا، وہ تو اپنی جگہ اہم اور منفرد ہی ہے، لیکن بحیثیت شاعر میں بتانا چاہتا ہوں کہ کتنے اہم اور اچھے شاعر ہیں اردو غزل کے. سنیے خالد انصاری بھائی. آپ ارے خالد بھائی بہت شکریہ، آپ علی گڑھ سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ آپ کو اچھا رکھے. علی گڑھ وہ شہر ہے جہاں علم و ہنر جو ہے وہ ہر طرف بکھرا ہوا ہے. شاہی جمال بھائی شکریہ، عشرت صغیر بھائی شکریہ. اب ایک غزل اور سن لیں حضرات. ہم اس لیے ہی سنا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس کو دیکھیں کہ مسئلوں کے اس طرح اب حل نکالے جائیں گے. مسئلوں کے اس طرح اب حل نکالے جائیں گے. آئینوں کے شہر میں پتھر اچھالے جائیں گے. آئینوں کے شہر میں پتھر اچھالے جائیں گے. ہم نے سوچا بھی نہ تھا آئے گا ایسا وقت بھی. ہم نے سوچا بھی نہ تھا آئے گا ایسا وقت بھی. ضابطے آئینے کے سب توڑ ڈالے جائیں گے. ہم نے سوچا بھی نہ تھا آئے گا ایسا وقت بھی. ضابطے آئین کے سب توڑ ڈالے جائیں گے. پھر سے سنیے رات کہ ہم نے سوچا بھی نہ تھا آئے گا ایسا وقت بھی. ضابطے آئین کے سب توڑ ڈالے جائیں گے. اس دور سامنے رکھیے اور پھر ان کا یہ شعر سنیے. ایک ایک لفظ آپ کو دے گا کس بات پر مبنی ہے کہ ہم نے سوچا بھی نہ تھا آئے گا ایسا وقت بھی. ضابطے آئین کے سب توڑ ڈالے جائیں گے. ہم اگر یوں ہی فقط وعدوں پہ ٹالے جائیں گے. ہم اگر یوں ہی فقط وعدوں پہ ٹالے جائیں گے. ایک ایک شعر کا اور پھر آپ ارد گرد کا ماحول دیکھیے گا، ہمارا سماجی اور سیاسی مننا دے گا تو آپ ان کا شعر بالکل صداقت پر مبنی نظر آئے گا. مفلسی بن جائے گی ایک دن بغاوت کا سبب. ہم اگر یوں ہی فقط وعدوں پہ ٹالے جائیں گے. اور یہ شعر تو ان کا پوری سرحد توڑ کے پوری دنیا میں موضوع گفتگو ہے. جو شعر میں اب سنا رہا ہوں وہ شعر ہے کہ کس کا کتنا ظرف ہے ہو جائے گا یہ فیصلہ. شہنواز قادری جیسے بڑے سیاسی لیڈر نے اور ایک بڑے ادیب نے ہم کو فون پر یہ بات کہا کہ جاوید بھائی ان کا یہ شعر ان کا ہے ریاض ساغر کا. آج آپ نے جب پوسٹر لگایا تب مجھے پتہ چلا. میں برس سے ان کا اس شعر جو ہے اپنی تقاریروں میں استعمال کرتا ہوں، سیاسی تقریروں میں. ان کا وہ شعر میں سنا رہا ہوں کہ کس کا کتنا ظرف ہے ہو جائے گا یہ فیصلہ.
بھیڑ میں چاندی کے سکے جب اچھالے جائیں گے، بھیڑ میں چاندی کے سکے جب اچھالے جائیں گے، میں نے دیکھا ہے پڑوسی بھوک سے مرتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے پڑوسی بھوک سے مرتے ہوئے، میرے منہ سے کس طرح یہ تر نوالے جائیں گے، میرے منہ سے کس طرح یہ تر نوالے جائیں گے، اچھے دن بھی آئیں گے مل جائے گا سب کچھ تمہیں، اچھے دن بھی آئیں گے مل جائے گا سب کچھ تمہیں، اس سے پہلے ہاتھ لیکن کاٹ ڈالے جائیں گے۔ کیا اچھا شعر کہا ہے حضرات، اچھے دن بھی آئیں گے مل جائے گا سب کچھ تمہیں، اس سے پہلے ہاتھ لیکن کاٹ ڈالے جائیں گے، شہرتیں اتنی ہی ساگر بڑھ کے چومیں گی قدر، شہرتیں اتنی ہی ساگر بڑھ کے چومیں گی قدر، جس قدر بھی آپ پر پتھر اچھالے جائیں گے، جس قدر بھی آپ پر پتھر اچھالے جائیں گے، جس قدر بھی آپ پر پتھر اچھالے جائیں گے۔ دوستوں، میرے عزیزوں، میرے محترم، آج واقعی آپ نے ایک دوست، اپنے ایک عزیز جس کے ساتھ میں بھی بہت مشاعروں میں رہا، اور تقریباً ہم لوگ ہم عمر ہیں، اور ریاض ساگر بھائی اور میں، تو آج مجھے ریاض ساگر پر دلی مسرت ہوئی، ان کے اوپر یہ لائیو شو کر کے دلی مسرت ہوئی، اور مجھے لگا کہ میں ایک اہم بڑے معیاری شاعر، ادیب اور ناظم مشاعرہ پر گفتگو کر کے اپنے لائیو پروگرام کو مزید معتبر بنا رہا ہوں، مزید اس کو فروغ دے رہا ہوں۔ یہ شخصیت ہے ہمارے دوست اور اس کے ایک بڑے شاعر ریاض ساگر جی، ایک بڑے جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہم دل گاہیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ ریاض ساگر بھائی بعد میں آپ تمام لوگوں کا فردن ایک ساتھ ہی فردن سب کا الگ سے شکریہ ادا کریں گے، مجھے اچھا لگے گا، اور وہ لوگ بھی جو جڑے ہیں ان کو بھی لگے گا کہ ملک زادہ جاوید نے جو کہا کہ یہ ایسی ہے، اس کی صداقت بھی سامنے آ جائے گی، اور ان کو لگے گا کہ واقعی یہ ایک بڑا ناظم، بڑا شاعر، بڑا ادیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بڑا انسان بھی ہے۔ تو میں ان جملوں کے ساتھ دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے محترم، میں اب اپنی کافی لوگ جیسے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ابھی کافی اہم لوگ ہیں، الحاج بابا جی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ، بہت سے اہم چاند سورج، چاند ستارے اردو کے پروگرام میں آج ریاض ساگر کی کہانی سننے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اور ریاض ساگر کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ میں آپ کی سلسلے کو یہیں ختم کرتا ہوں، کل یا پرسوں پھر کسی اہم اور بڑی شخصیت کو لے کے آپ کے حضور حاضر ہوں گا، اس کی کہانی سناؤں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں نے آج ریاض ساگر کی فیملی بیک گراؤنڈ بتائی، ان کے تعلیم بتائی، ان کے بچوں کے بارے میں بتایا، ان کی بیگم کے بارے میں بتایا، ان کے والدین کے بارے میں بتایا، ان کے خاندان کے بارے میں بتایا، ان کی جتنی اپلبدھیاں تھیں ان کے بارے میں بتایا، اور ان سب کے علاوہ ان کے اوپر جو مشاہیر ادب جو لکھا ہے وہ میں نے بتایا۔ تو میں نے تقریباً ان کی شخصیت کا پورا احاطہ کر دیا، اور ان کا کلام سنایا، اور کلام کی ندرت بتائی آپ کو کہ کیا کیا ان کے کلام میں، اور جو کچھ رہ گیا وہ ہمارے مشاہیر حمید گوہر جیسے شخص نے اپنی تحریروں میں ان کی شاعری کے لیے جو بڑے مضبوط قسم کے جملے ان کے لیے ادا کیے، وہ اپنی جگہ اپنی نظیر آپ رکھتے ہیں۔ تو حضرات، ان جملوں کے ساتھ میں کافی لوگ اب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن وقت کی کچھ پابندیاں ہیں، وقت کی کچھ مجبوریاں ہیں، اور اسی وقت کے اندر ہمیں یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ لیکن ابھی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ریاض ساگر کی زندگی کے کچھ ایسے گوشے اور ان کی شاعرانہ عظمت کے کچھ ایسے سلسلے، اور انہوں نے کہاں کہاں اپنی مشاعروں سے کس طریقے سے مشاعروں کے
کو کے فروغ میں اور مشاعروں کو مزید توانائی عطا کیا اپنی ادبی نظامت سے، وہ سلسلہ جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات ہوگی. فی الحال آج جتنا بھی ہو سکتا ہے وہ میں نے بہت کم، اتنی شخصیت بڑی شخصیت ہے کہ اس شخصیت کے لیے یہ ایک چھوٹا سا 1 گھنٹے کا پروگرام جو ہے وہ کافی نہیں ہے. ان کے لیے تو یہ پورے ایک شخصیت نہیں ہے، یہ تو پورا ایک ادارہ اور اس ادارے کو جاننے سمجھنے اور اس کے بارے میں تحقیق کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے. تو حضرات، ان جملوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں. ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا شکریہ. جو لوگ بھی جڑے، جو لوگ آئے، وہ ہمارے لیے قابل ذکر ہیں اور محبت کے قابل ہیں. آج پھر میں اس گفتگو کو یہیں ختم کرتا ہوں، اور خاص طور سے اپنی بیگم کا، وہ بیچاری ہمارا ساتھ بہت دیتی ہیں، سمجھے، اور وہ بھئی بچوں کو بھئی ہٹو بچو، یہاں کچھ نہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کچھ نہیں، ایسا ماحول وہ پیدا کر دیتی ہیں کہ ہمیں بہت آسانی ہوتی ہے اپنا پروگرام کرنے میں. ویسے بچے زیادہ تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی ہمارا ایک ماحول وہ بنا کے ہمیں دیتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم اچھی طریقے سے آپ سے بات کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں. اور خاص طور سے ریاض ساگر بھائی بھی اس بات کو سمجھتے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ ایک ہی عمر کے قریب لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کے جو بھی ہماری اپلبدھیاں ہیں، جو بھی کارنامے ہیں، وہ تب اس میں چمک پیدا ہوتی ہے جب آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ کی بیوی کھڑی ہو، آپ کے بچے جو ہیں وہ کھڑے ہوں، تب آپ کوئی بڑا کارنامہ کر سکتے ہیں. ان جملوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، اور کل پھر انشاءاللہ کل یا پرسوں یا کل پھر کسی ایک اہم شخصیت کو لے کے حاضر ہوں گا. اس کی کہانی سناؤں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے جو کارنامے ہیں، اس کی جو شاعرانہ خصوصیات ہے، یا اس کے جو بھی اس کی عظمتیں ہیں، وہ تمام چیزوں پر گفتگو ہوگی، اس کی کہانی سناؤں گا. تب تک کے لیے میرے عزیز، میرے دوستوں، ملک زادہ جاوید کو اجازت دیجیے، اور اپنی محبتیں ملک زادہ جاوید شو کے ساتھ ہمیشہ رکھیے گا. اس گزارش کے ساتھ شب بخیر، خدا حافظ.